बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मियाँ मंजूर अहमद अराई और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मुहब्बे वतन। मेरे दोस्तों, आज आपको दो तीन अहम खबरें सुनाने वाला हूँ। अभी अभी ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि माशाअल्लाह जो अभी नई हमारी हुकूमत आई थी, जो आवाम को रिलीफ देने के लिए आई थी, उसने पेट्रोल, डीज़ल और मिट्टी के तेल में 30 रुपये का इजाफ़ा कर दिया है। ये पहली आप लोगों को जो है इस हुकूमत की तरफ से तोहफ़ा है, जिसको कबूल करें और इंशाअल्लाह महंगाई ज़ोरों पर होगी। इसकी वजह क्या है? कभी हमारी पाकिस्तानी कौम ने ये देखा कि ये पेट्रोल पंप जो लगाए हुए हैं ये कौन लोगों के हैं? ये सब ज़्यादातर जो है जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं या इनके बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, ये सारे पेट्रोल पंप इन लोगों के, इनके अंदर इनका ज़ाती मफाद है। अगर ये ज़ाती मफाद ना हो तो माशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो नेमतें अदा की हैं कि अगर उससे ये फ़ायदा उठाएं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा तेल मौजूद है, लेकिन कोशिश ही नहीं करते कि वो पेट्रोल या डीज़ल या इस तरह की जो मादनियात हैं इसको निकालें। क्यों? कि फिर इनका कमीशन ख़त्म हो जाता है। LNG बाहर से मंगाएंगे तो उस पर इनका कमीशन होगा। क्यों? ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये महंगे तेल खरीद करते हैं? क्या आपको ईरान से सस्ता तेल नहीं मिलता? सूबा बलूचिस्तान सारा ईरानी तेल इस्तेमाल करता है। क्या आपको रूस से तेल सस्ता नहीं मिलता? आप वहाँ से ले लें। लेकिन क्यों? उसकी वजूहत हैं। ये जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं मुफ्ती अस्मीर, हफीज़ शेख या दूसरे, ये सारे IMF के नुमाइंदे होते हैं, वहाँ उनके तनख्वाहदार होते हैं। उनसे भी ये इधर आ जाते हैं और यहाँ पे ये मर्ज़ी के फ़ैसले कराते हैं, और जब मकसद पूरा हो जाता है दोबारा उनकी जाके नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो खुदारा, अगर 22 करोड़ आवाम के अंदर क्या ब्यूरोक्रेट या इस काबिल लोग नहीं हैं जो इस मुल्क को चला सके? अगर निगरान हुकूमत ही बना दी जाए तो क्या उसमें मुहब्बे वतन लोग नहीं हैं जो इस के मुस्तकबिल फ़ैसले कर सकें, जिनके दिल में खौफ खुदा हो और वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें? हाँ, अगर इनको महंगाई नज़र आती है तो माशाअल्लाह हम आवाम देखते हैं कि इनकी कौन सी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ कम होती हैं। इनके जो नुमाइंदे हैं वो प्राडो गाड़ियों के अलावा हमारी तरह जो है वो सुजुकी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। कितने पैसे बचाते हैं आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि ये जो लॉन्ग मार्च हुआ था इसके अंदर मुल्क के वसाइल को इतना बेदर्दी से लूटा गया, इतना पानी की तरह बहाया गया जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। क्या यही हमारे पाकिस्तान का अलमिया रहेगा? दूसरे नंबर पे ये खबर तो मैंने आपको दे दी कि पेट्रोल इंशाल्लाह आज रात 12 बजे 30 रुपये महंगा हो जाएगा, और ये इस नई हुकूमत की तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। दूसरे नंबर पे चलते हैं अदलिया। माशाअल्लाह, चाहे बलूचिस्तान की अदलिया है या सुप्रीम कोर्ट है या इस्लामाबाद की अदलिया है या जो भी हमारी हाई कोर्ट की अदालतें हैं, उन्होंने इंसाफ देने शुरू कर दिए हैं। अगर वो इसके बीच में जो कल लॉन्ग मार्च था इसके अंदर साहसी का किरदार अदा ना करते तो शायद मुल्क के अंदर हालात ख़राब होते। क्यों? कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर गुल्लू बट्टू के अलावा वाली कार्रवाई थी। क्या मुहब्बे वतन शहरी जो है उनको डंडे मारे जाते हैं, आके ऐसे ऐसे बयानात दिए जाते हैं कि ये फितना फैलाने वाले हैं, फसादी लोग हैं? क्या वो पाकिस्तान की बड़ी पार्टी नहीं थी? कल नून निकलती है, पीपल पार्टी निकलती है, तो क्या मुल्क के अंदर यही होता रहेगा कि उनको डंडे बरसाए जाएंगे? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? इस मुल्क के मुहब्बे वतन शहरी नहीं थे? हाँ, सिर्फ ये था कि उनके किसी पार्टी के साथ तल्लुकात थे जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो कोई भी शहरी है उसको हक पहुँचता है कि वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, उनके साथ खड़ा हो सकता है। वो एक अलग है कि वो जिसको बेहतर समझता है उसके साथ खड़ा हो जाएगा। अगर वो किसी को भी बेहतर नहीं समझता
تو جب وقت آئے گا وہ اس وقت جو اس کا مقامی لیڈر ہوگا جو اس کو مناسب سمجھے گا کہ یہ ایماندار ہے یا جس کو اس نے ووٹ دینا ہے وہ ایک قومی فریضہ ہے، وہ اس کو ووٹ دے دے گا، اس میں کون سمجھتا ہے۔ تو عدالتوں نے بہت اچھا اپنا کردار نبھایا ماشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے جب فیصلے آتے رہیں گے تو اس پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا رہے۔ میں خود وہ ایک مووی دیکھ رہا تھا چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ کے، وہاں پہ دھرنا دیا ہوا تھا لوگوں نے، وہ بذات خود اس چوک میں گئے، ان عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں سے بات کی کہ آپ ایک سادہ اپلیکیشن لکھیں میرے پاس لیں اور میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اور جس کو نوٹس جاری کرنے ہیں میں کر دیتا ہوں، لیکن آپ پلیز چوک کو چھوڑ دیں، سائڈ پہ ہو کے آپ احتجاج کریں تاکہ لوگوں کی آمد و رفت میں خلل نہ پڑے۔ کیا اس چیف جسٹس کی شان میں کوئی فرق پڑ گیا؟ وہ بھی تو ایک بہت بڑا جو ہے ایک صوبے کی ہائی کورٹ کا سربراہ تھا، لیکن اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ایک اچھے جج کی حیثیت سے اس نے ایک مثالی نمونہ پیش کیا، جس کو جو وہ لوگ وہاں پہ دھرنا دینے آئے تھے ان کو بھی پتہ چلا کہ یار ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے بھی کوئی سننے والا ہے۔ تو ابھی تیسری بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، آج جو حکومت نے فیصلہ کیا کہ ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا، اور جو غیر ممالک میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ووٹنگ نہیں ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں انتخاب ہوئے، کشمیر کے لوگ جو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے سیٹوں میں انہوں نے الیکشن لڑا، ان کو حقوق نہیں ملے تھے۔ تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کیا ہے، ہر ملک میں ایک دو اے ٹی ایم ای وی ایم مشینیں بھیج دو، وہاں پہ الیکشن ہو جائے گا۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ای وی ایم کوئی نقصان دہ ہے، 22 کروڑ عوام میں سے کوئی اتنا جو ہے چیمپئن نہیں ہے جو ٹیکنیکل کام جانتا ہو، وہ حکومت کو چیلنج کرتا، کہتا کہ ٹھہرو میں آتا ہوں، میں اس کو ہیک کر کے دیتا ہوں۔ جب کسی نے چیلنج نہیں کیا تو اس میں ای وی ایم سے ووٹ کرانے میں کیا حرج ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ 70 سالہ تاریخ کو دیکھیں تو سب سے پہلے الیکشن جو ہوئے متنازع وہ جنرل ایوب صاحب اور فاطمہ جناح کے درمیان ہوئے، دھاندلی ہوئی یا نہ ہوئی لیکن ایکسیپٹ نہیں کیے گئے۔ بھٹو اور مجیب الرحمان کے دور میں ہوئے، اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا، دھاندلی کا الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد مولانا مفتی محمود اور بھٹو کے درمیان ہوئے، اس کے اوپر بھی دھاندلی کا رونا رویا گیا۔ پھر نواز شریف اور پیپل پارٹی کے درمیان ہوئے، اس میں بھی دھاندلی کے الزام لگے۔ پھر نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان ہوئے، اس پہ بھی دھاندلی کے الزام لگے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ابھی ہوئے اس کے پی ٹی آئی اور باقی ملک کی جماعتوں میں، اس کے اندر بھی دھاندلی کے الزام لگے، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون، اس کے اوپر دھاندلی کے الزام لگے۔ تو خدا رہا اس سے بچنے کے لیے اگر سائنسدانوں نے یا جو ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیکل تھے انہوں نے اس مشین کو بنا دیا، انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے آ کے سارا کچھ دکھایا، تو کیا وجہ ہے کہ حکومتیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتی؟ اس کی مین وجہ میں بتاتا ہوں۔ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے شناختی کارڈ اگر ایکسپائر نہیں کیے، کسی نے ان کی جو ہے فوتگی کا اندراج کرا کے نہیں کاٹا، تو ابھی تک وہ جو ہے اس کھاتے میں وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ووٹ بھی ڈالے جاتے ہیں۔ پھر الیکشن کے اوپر بیٹھے ہوئے جس کی طاقت ہوتی ہے وہ مہریں اٹھاتے ہیں، کاپیاں پھاڑتے ہیں، اس کے اوپر مہریں لگاتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ماسٹر حضرات ہوتے ہیں یا جو بھی کابینہ وہاں پہ ہوتی ہے جس کا بس چلتا ہے، جو سیاسی بیس پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ اس کو دھاندلی زدہ کرتے ہیں، مرضی کی مہریں لگاتے ہیں۔ جو جیتا ہوا ہوتا ہے وہ رات کے 12 بجے پتہ چلتا ہے وہ ہار گیا ہے۔ تو میرے دوست، اگر یہ بھی ای وی ایم پہ الیکشن نہیں کرانے تو پھر 70 سال پیچھے چلے جائیں۔ سارے گاؤں کے لوگ دھوتیاں باندھتے تھے، آج آپ لوگوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے۔ اس وقت بیویاں گھگرا پہنتی تھیں، آج وہ شلوار قمیض اور پینٹ پہنتی ہیں۔
تو پھر وہ طریقہ بھی پرانا استعمال کر لیں تاکہ وہ جنگل کے جو پرانے رسم و رواج تھے ہم اس پہ چلے جاتے ہیں. نہیں تو میاں جدید دور ہے، آج کا تو 5 سال کا بچہ بھی موبائل کا ایکسپرٹ ہے، کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہے، لیپ ٹاپ کا ایکسپرٹ ہے. تو اب اس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا اس وقت جب حکومت الیکشن کرا رہی ہوگی، نگران حکومت کرا رہی ہوگی، تو کیا اس کے اندر جو ہے پی ٹی آئی ہوگی یا پی پی ہوگی یا نون ہوگی؟ اور بھائی اس ٹائم تو نگران حکومت ہوگی، ٹھیک ہے، انہوں نے اس مشین کے اوپر الیکشن کرانے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ آپ بسم اللہ کریں، ان کو کہتے کہ کراؤ، لیکن اس قانون کو آ کے ختم کرنا ہی اس حکومت کا ذاتی مفاد تھا جس کے لیے یہ آئے، اور اس کو بھی ختم کیا. اس کے بعد باہر کے ملکوں کے اندر جو پاکستانی شہری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ووٹ کو بھی ختم کیا، اور تیسرے جو ہے وہ نیب کے اندر آ کے تبدیلی کی. تو یہ تینوں چیزیں اگر یہ نگران حکومت پر ڈال دیتے، وہ جو مناسب سمجھتے وہ کرتے، تو پھر بہتر ہوتا. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہی یہی تھا کہ ہم آ کر اس کے اندر تبدیلی کریں. اچھا آگے چلیں. اور بھائی آپ نے جو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے وہ تو وہ لوٹا ہے جو 20 بندوق کو لے کے بیٹھا ہوا سندھ ہاؤس میں تھا. میرے کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن ایز اے شہری میں یہ سچی اور کھری باتیں آپ کو کر رہا ہوں جو چیف جسٹس صاحب بھی دیکھ رہے تھے اور بہت سے اور ادارے بھی دیکھ رہے تھے اور عوام بھی دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا سندھ حکومت میں، سندھ ہاؤس میں یہی کام ہو رہا تھا. اور باقاعدہ اعلان اس نے کہا تھا کہ میں اگلا الیکشن نون کی ٹکٹ پہ لڑوں گا، ٹھیک ہے. پیسوں کو تو چھوڑیں، وہ کسی نے لیے ہیں یا نہیں لیے وہ بات میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر ایک بندہ جس نے آ کے ٹی وی کے اوپر اعلان کیا، سندھ ہاؤس میں اعلان کیا، اور وہ اپنی پی ٹی آئی کی طرف سے نکالے ہوئے لوگ ہیں جن کو ان کا جو سربراہ ہے، کیا کسی گھر کے اندر وڈیرا جو ہے بیٹھا ہو اور وہ بچے اس کا حکم نہ مانیں تو کیا وہ بچوں میں سے کسی کو گھر کا سربراہ بنا دیں گے؟ وہ اس وقت بنے گا جب بڑا اللہ کو پیارا ہو جائے گا، تو پھر جو ان کا بڑا بیٹا ہوگا اس کے سر کے اوپر اس کا تاج بنا دیا جائے گا یا پگ رکھ دی جائے گی. تو میرے دوست اتنے بھولے نہ بنو، اس پاکستان کو چلنے دو، اس کے مفاد کو سوچو، اس کے اندر جو ہے بہتری کی طرف آؤ، ٹھیک ہے، اور آپس میں مل جل کے رہو. یہ پارٹیاں، یہ لڑائی جھگڑے، ابھی دیکھیں 5 بندے مر گئے، کس کا نقصان؟ اس پارٹی کا نقصان، اس خاندانوں کا نقصان، ملک کا نقصان. یہی پیسے بچاتے عوام پہ خرچ کرتے. جو ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں، آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، لوگوں کے ٹرانسپورٹ پکڑی گئی، اس کے بعد پولیس کو لگایا گیا، تو بہتر نہیں تھا کہ جو حکم دے رہا تھا، چاہے وزیر داخلہ دے رہا ہو، کوئی دے رہا ہو، تو جو آئی جی صاحب بیٹھے تھے، ڈی آئی جی صاحبان بیٹھے تھے، وہ میٹنگ کرتے، ان سے بات کرتے. یہ پرانا دور چلا گیا کہ جب وہ پنڈ کا چودھری کہتا تھا کہ یہ کام کر لو تو وہ موچی نائی کمی سارے وہ جو ہے جو سال کے بعد آ کے غریب پورا سال ان کو برتن وغیرہ دیتے تھے اور سال کے بعد آ کے وہ الگ اٹھاتے تھے. اب سب نے میاں اپنی دکانیں کھولنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی وڈیرے کی بات نہیں سنتے، ٹھیک ہے، ادب سے وہ کہتے ہیں عزت کرو گے تو کراؤ گے. تو یہ جو لوگ تھے اگر ان کو حکم مل بھی گیا تھا تو یہ اکٹھے ہوتے، بات چیت کرتے کہ یہ دیکھیں ہماری عوام ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو بحفاظت روڈ کے اوپر جو ہے وہ جانے کی اجازت دیں گے، یہ چلے جائیں. سائڈوں پہ جو گورنمنٹ پراپرٹی تھی یا سول پراپرٹی تھی اس کو سیف کرتے اور باقاعدہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے، بلکہ کوشش کرتے کہ راستے میں ان کو پانی بھی دیتے اور ان کا خیال بھی رکھتے اور کہتے ٹھیک ہے جائیں بھائی، آپ کا جمہوری حق ہے، جا کے بیٹھیں. اگر 120 دن پہلے بیٹھے رہے تو کیا بات تھی، کہ بجائے یہ کہنا کہ جی یہ انتشاری لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی. وہ ایک پاکستان کی آپ لوگوں کی طرح پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف بڑی جماعت تھی، آپ اور ان کو کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ جائیں، اگر آپ دھرنا دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن دھرنے سے حکومتیں نہیں جاتی، ٹھیک ہے، وہ دینے دیتے.
اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہوتا تو ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگوں کو جیسے کل ٹیبل پہ بٹھایا اسی طرح بٹھاتے، فیصلہ ہو جاتا، ٹھیک ہے، الیکشن میں چلے جاتے۔ اگر آپ پہلے اس کے اوپر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری بہادر فوج کے اوپر آپ لوگوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے سلیکٹڈ کر کے لائے ہیں، تو میاں سلیکٹڈ اگر وہ آئے تھے تو الیکٹڈ آپ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ خود کہتے کہ جناب ہم عدم اعتماد نہیں لاتے، ہم انتخاب کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹھائیں سب کو، اسمبلیاں توڑیں اور گھر جائیں اور نیا الیکشن کرائیں اور آ جائیں۔ آپ نے تو ایسے عمران خان کو پاپولر کر دیا، ٹھیک ہے، نکال کے، کیوں کہ وہ ایک ادھر سے سفر آ گیا اور دوسرے نمبر پہ آپ نے عدم اعتماد کی تاریخ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے لوٹوں کو خرید لیا۔ تو یہ جو دو تین چیزیں آپ نے مکس کر دی، یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، اور آپ نے ابھی اسی کو راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ آپ مرضی کا قانون پاس کریں گے، اس کو آپ مراد دے رہے ہیں، وہ ویسے ہی آپ کا بندہ ہے، اور وہ جو 20 بندے اس کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے ہیں۔ ایک فہمیدہ مرزا جو ہے یا وہ ایک اور صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چیخ چیخ کے آپ کو کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کی باتوں کو دھیان ہی نہیں دے رہے۔ بہتر یہ تھا کہ آپ یہ جو 20 نمائندے تھے، ان کی بجائے آپ ان کو اپوزیشن میں بیٹھاتے جو کسی پارٹی کا حصہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ باقی کیا ہے، 2 سیٹیں آپ کی ہیں، کسی بھی وقت باپ پارٹی میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ان کو آپ نے ووٹ نہیں دیے، ان کی حکومت بلوچستان میں بڑھنے نہیں دی، وہ کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے دیں گے اور آپ کی حکومت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ پھر کیا ہوگا، عوام کے اوپر آپ بوجھ ڈال کے چلے جائیں گے۔ کون سے سخت فیصلے آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھائی ملک کا قرضہ اگر اتارنے کی نیت آپ کی ہو تو یہی بوجھ جو آج آپ عوام کے اوپر پٹرول کا ڈال رہے ہیں، یہی آپ جو ہے نگران حکومت یا ایسا سیٹ اپ بناتے، وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تو فیصلہ کرتے کہ $145 کا بندہ مقروض ہے، اور اس پاکستان کے اندر بڑے بڑے شہنشاہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس پورے پورے گھر پیسوں کے بھرے پڑے ہیں، باہر جائیدادیں ہیں، اندر جائیدادیں ہیں، اگر وہ بھی نہیں تو جو سرکاری جائیدادوں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فروخت کرتے، انہی سے پیسہ لیتے، ملک کا قرضہ واپس کرتے، اور اس کے بعد صاف ستھرے انصاف پسند سچ بولنے والے پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر لاتے اور ان کو 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے نگران حکومت دے دیں، وہ چلائیں۔ جب ملک کے اندر ایک نظام سیدھا ہو جاتا ہے تو کیا ایران کے اندر جو ہے وہ شورا نہیں بیٹھی ہوئی؟ صدر یا وزیر اعظم کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ قانونی جو ایک وہ بیٹھی ہوئی ہے شورا، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قانون پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ پاکستان میں بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمہوریت ٹھیک ہے، لیکن جمہوریت کا جو قانون ہے وہ بڑوں کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو غریب بندہ ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ آپ کو تو مفت میں کھانا مل جاتا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، لیکن جو غریب بندے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ گھی کا جو پیکٹ ہے 1 کلو کا 500 روپے کا ہو گیا میرے دوست۔ تو آپ امید ہے کہ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں گے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور لوگوں کے اوپر جو ہے اس طرح کا پریشر نہ ڈالیں۔ آپ سے کچھ نہیں ہونا، یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اور آج اگر آپ جو ہے بہتر فیصلے کر لیتے ہیں تو عوام آپ کو یاد رکھے گی، نہیں کرو گے تو یہ عوام جب ان کا ذہن تبدیل ہو گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کے خمینی والے سے بھی بڑا انقلاب آئے گا۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ غزوہ ہند اسی ایشیا سے شروع ہونا ہے اور جس نے پوری دنیا پہ چھانا ہے اس کا بھی انتظار کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے بندے میڈیا پہ آ کے جھوٹ نہ بولیں، عوام کو سیدھی بات کریں۔ میں آج PTV پہ دیکھ رہا تھا، وہاں پہ ایسی ایسی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، عمران خان کے بل پھاڑنے والے دکھائے جا رہے ہیں، اس کے بعد اسلحہ دکھایا جا رہا ہے بنڈل لگا کے۔ وہ بھائی جدید دور ہے، لوگ لاہور کے اندر تو سیف سٹی ہے، جگہ جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ناکامی ہے کہ اگر سرحد سے اسلحہ چلا کسی جگہ سے چلا اور لاہور میں پہنچ گیا
تو جو راستے میں آپ کے سیکورٹی والے بیٹھے ہوئے تھے یا پولیس بیٹھی ہوئی تھی، اس کا کیا کمال ہے؟ اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ سے آپ اٹھائے؟ یا تو پھر آپ تصویر اٹھاتے، وہ دکھاتے، آپ نے ویسے کسی جگہ پر ڈم کر کے دکھا دیا کہ یہ اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور آپ تقریر کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہیں جی یہ فسادی گروہ سے ہٹ جائیں۔ اور بھائی فسادی گروہ کون سا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں ود آپ کے اور ہمارے، ہم سب محب وطن ہیں، صرف سوچ میں فرق ہے۔ کسی کی سوچ غلامانہ ہے، کسی کی سوچ جو ہے وہ انسان پسند ہے، کسی کی سوچ ہمدردانہ ہے، کسی کی سوچ گلو بٹ والی ہے، کسی کی سوچ ظالمانہ ہے۔ ان سوچوں کو اگر آپ بہتر کر لیں تو میرے خیال میں پاکستان بہتری کی طرف نکلے گا، اور یہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آئے گا جس کو آپ کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے۔ تو اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں، باقی موضوع بعد میں لے کے آؤں گا۔ تو یہاں پہ اللہ حافظ، پاکستان کا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔